पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की राह के अंदर हम इस प्रोग्राम को लेकर आते हैं हर सैटरडे संडे सुबह 10 बजे और हम बात करते हैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं और उन मेहमानान गिरामी को भी बुलाते हैं कि जो कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर चुके हैं याद माजी में या आगे करना चाहते हैं या कर रहे हैं और इस टॉपिक पे बात होती है हमारी। आज जो हमारा मजमून है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में पहले जो हुआ वो सब कुछ भुलाकर हम आने वाले दिनों में क्या किरदार अदा कर सकेंगे। इस ज़मन में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खुर्रम शेर ज़मान साहब, अपने किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और साथ हमारे मौजूद हैं राजा अंसारी साहब जो तर्जुमान है प्राइम मिनिस्टर जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ के। हम अगर बात करें PMLN से इनका ताल्लुक है। अब हम मजीद गेस्ट भी लेने की कोशिश करेंगे मगर पहले इन दो साहबान से अपनी बात को शुरू करूंगा। जी खुर्रम शेर ज़मान साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खुर्रम साहब, जहां हम बात करते हैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के, यकीनन आपने भी कोई ना कोई किरदार अदा करने की कोशिश की होगी या आपकी जमात ने भी अपने किरदार अदा करने की कोशिश की होगी। मौजूदा सूरत हाल में सिनेरियो चेंज है, हालात चेंज हैं। आपसे जो मौजूदा इक़्तिदार में जो सियासी इस वक्त तंजीमें हैं उनको शिकवा ये है कि आप हमें तरक्की की राह में किरदार अदा नहीं करने दे रहे। तो मैं एक पॉजिटिव वे में आपसे एक सवाल चाहूँगा कि अगर आपको मौका एक दफ़ा फिर मिलता है या इस वक्त आपके पास ऐसा क्या प्रपोजल है कि हम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में किस तरह किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, किरदार तो अदा उन्होंने करना है जो इस वक्त इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए हैं, ये उनकी जिम्मेदारियां हैं। और अगर पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ और आज तक अगर हिसाब किताब लगाएंगे तो यही दो सियासी जमातें हैं, या तो माशाल्लाह लगा है या तो ये दो सियासी जमातें जो इक़्तिदार में रही। सबसे पहले तो इस बात पे हम अग्री हो जाएं कि अगर पाकिस्तान तबाही के दहाने पर अगर आज खड़ा है तो उसकी जिम्मेदार जो है वो ये दो सियासी जमातें हैं। इनकी नाकामियाँ और इनकी पॉलिसीज़, पहले तो ये खुद एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते रहे और अब तो पिछले कोई 5 साल से या 4 साल से दोनों सियासी जमातें माशाल्लाह साथ ही काम कर रही हैं। तो अगर इनके अंदर कोई काबिलियत होती तो इन्होंने अगर पहले नहीं कर सके तो दोनों मिलकर कर लेते। तो इनसे तो पूछने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये तो आपको पता है अगर कुछ करना तो कर ही लेते। देखिए, दुनिया में कोई भी मुल्क हो, उसका अगर कोई वज़ीर आज़म होता है जो इलेक्शन जीत का है, फॉर्म 45 वालों की बात कर रहा हूँ, तो उसकी प्रायोरिटी ये होती है कि मुल्क में सबसे पहले तो जो महंगाई है उसका खात्मा करें, मुल्क में जो बेरोज़गारी है उसका खात्मा करें। अगर खात्मा नहीं कर सकता तो कम से कम जो पहले के फिगर्स हैं उसके अंदर बेहतरी लेकर आ सके। लेकिन हमारे यहाँ अफसोस इस बात का है कि जो आता है वो कहता है कि मैं कुर्सी को किस तरह मजबूत करूँ, माल किस तरह बनाऊँ। पहले चीनी को मैं एक्सपोर्ट करूँ, फिर उसी चीनी को इम्पोर्ट करूँ, फिर मैं गंदम को एक्सपोर्ट करूँ, फिर उसी को इम्पोर्ट करूँ, और बनिस्बत के बिजली के निज़ाम को बेहतर करूँ, नहीं मैं महंगे महंगे प्लांट्स लगाऊँ। तो हम बेहतरी की तरफ तो कहीं नहीं जा रहे हैं। बेहतरी किस तरह हो सकती है? बेहतरी ज़ाहिर है कि उसके लिए आपको अच्छी पॉलिसीज़ लेकर आनी पड़ेगी, ऐसे काबिल लोग लाने पड़ेंगे, ऐसे कॉम्पिटेंट लोगों को बिठाना पड़ेगा। तो अगर ये कॉम्पिटेंट होते तो पिछले कोई 10-12 बारियों के अंदर कुछ बेहतरी कर लेते। तो इस बात पर तो यकीन कर लें कि बेहतरी ये कर नहीं सकते हैं। आपके अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आनी पड़ेंगी कि इम्पोर्ट पे जो है वो कम से कम जो है उस पर रुझान रहे, एक्सपोर्ट्स आपके बेहतर हो सकें। आपने अपनी जो फॉरेन करेंसी है उसको कंट्रोल करना है, डॉलर को आपको नीचे लेकर आना है। आप देखें दुनिया भर में पेट्रोल सस्ता हो गया है, हर मुल्क अपने मुल्क में अपने सिटीजन्स को बेनिफिट दे रहा है और पेट्रोल के पैसे कम कर रहा है, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल कम है, यहाँ पे पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। दुनिया भर में डायरेक्ट टैक्सेस लिए जाते हैं, पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेस लिए जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला है। जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसको मेक श्योर किया जाता है कि वो आवाम को मिले, लेकिन यहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ मिलती ही नहीं है। आप अगर सूबे सिंध का एग्जाम्पल ले लें, ना पीने का पानी है, टैंकर के ज़रिए आता है, ना स्कूलों में तालीम है, बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं, अस्पतालों में इलाज की फैसिलिटीज़ नहीं है। हमने सेहत कार्ड स्टार्ट किया था, उसका खात्मा कर दिया, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं, लोगों ने अब घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं।
عدالتوں کا حال آپ کے سامنے، انصاف مل نہیں رہا ہے. تو میں آپ کو کیا کیا بتاؤں. ہم تو مایوس ہو کے بیٹھ گئے ہیں، خاموش ہو گئے کہ چلیں 5 سال اور تماشا لگانا ہے اور لگا لیں. کیا بولیں، کیا بین کس کے آگے بجائیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا. جی، خرم شیر زمان صاحب کی بات آپ نے یقیناً سنی ہوگی. راجہ انصاری صاحب سے سب سے پہلے آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے. آپ کو میں خوش آمدید کہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. راجہ انصاری صاحب، آپ نے خرم شیر زمان صاحب کی بات سنی تو ان کے نزدیک کہ آپ کو اور 2-3 پارٹیوں کی اگر بات ہوتی ہے اس میں یقیناً پہلی بات تو پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی، پھر تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں تو MKM پاکستان کی ہوگی، متحدہ قومی موومنٹ. تو ان کے نزدیک ان تینوں پارٹیوں کو آج ایک کر دیا گیا جو اپنی باریاں لگایا کرتے تھے، اور آپ لوگوں نے ملک کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا، اور فارم 47 کی پیداوار ہے آپ لوگ. تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا کہ آپ نے شروعات پروگرام کی یہاں سے کی کہ جی پاکستان کی جو ہے وہ اس کی ترقی کی راہ میں اور پاکستان کی جو معاشی استحکام ہے اس کی راہ میں رکاوٹ کون سی چیز ہے، اور پھر خرم شیر زمان صاحب کی کہی ہوئی باتیں سوال کے طور پر میرے سامنے پیش کی. یہ اس لیے آپ کا شکریہ. دوسری بات کہ آپ نے کہا کہ جناب ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ ہم فارم 47 کی پیداوار ہیں اور ہم ملک کو تباہی کے دہانے پر ہم نے کھڑا کیا ہے، اور اگر پاکستان کو آگے لے جانا ہے تو اس میں جو کردار ادا ہوگا وہ بھی صرف اقتدار میں جو لوگ ہیں انہی کا کردار ہونا چاہیے. مہنگائی کا خاتمہ ہم نے نہیں کیا، بے روزگاری کا خاتمہ ہم نے نہیں کیا، اور بجلی کی قیمتیں ہم نے بڑھائی، مہنگائی ہم نے کی. یہ اب یہ جو سوچ ہے نا، یہی سیکیورٹی آپ کے گارڈ سوال کا رکھنے پڑ جواب رہے ہے. ہیں سر لوگوں کو آپ کی حکومت میں. کیا ہو رہا ہے؟ سیکیورٹی گارڈ، اپنی پرسنل سیکیورٹی رکھنی پڑ رہی ہے لوگوں کو جی آپ کی یہ میں آپ حکومت کو میں. بتا رہا ہوں. جی یہ جو سوچ ہے نا، یہ جو سارے آپ نے، میں نے بھی پھر گنوائے، آپ نے شیخ الرحیم شیر زمان صاحب نے بھی سارے ہم نے گنوائے، یہ ساری چیزیں اب بنیادی طور پر میں ایک پرائیویٹ انداز میں بات کر رہا ہوں، اسے ذرا پرسنلی نہیں لیجیے گا. یہی وہ سوچ ہے جو پاکستان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، نمبر 1. یعنی آپ بتائیں کہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ اگر ملک کو ترقی دینی ہے تو کردار صرف اقتدار والے ادا کریں گے. جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو اس وقت شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے. انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں میسا کے معیشت کی بات کی اور کہا کہ ہم سب مل کے پاکستان کو اس معاشی دلدل جو ہے اس کی جو بگڑی ہوئی حالت ہے اس سے باہر نکالتے ہیں. ہم نے تو آفر کی تھی. تو سوچ یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کو ترقی اگر دلانی ہے تو ہم سب نے مل کر کردار ادا کرنا ہے. دوسری بات کی گئی کہ تباہی کے دہانے پر جو ہے وہ ہم نے ملک کو پہنچایا. یہ بچہ بچہ پاکستان کا جانتا ہے کہ جب خان صاحب کی ابھی حکومت میں ہی تھے، PTI کی حکومت تھی، آخری دنوں میں حکومت تھی، تو وہ خود کہتے تھے یہ ملک تباہی، یہ ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہے، یہ ملک سری لنکا بننے والا ہے، اب تیاری کر لو. پیٹرول جو ہے وہ ابھی 400 پہ چلا جائے گا، 350 پہ چلا جائے گا. اس وقت تو شیر زمان صاحب اور ان کے ساتھی ٹویٹر پہ اور باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ کہتے تھے 1000 روپے لیٹر بھی پیٹرول ہو جائے تو کوئی بات نہیں. وجہ میں کہتے تھے کہ پرائم منسٹر ہینڈسم ہے. خیر ہم ان تینوں دن نہیں جاتے. پھر کہتے ہیں جی مہنگائی کا خاتمہ، بے روزگاری کا خاتمہ. بھائی ہم نے نہیں کیا، آپ کر لیتے. آپ نے کیا؟ آپ کے دور میں مہنگائی کہاں تھی؟ آپ کے دور میں بے روزگاری کہاں تھی؟ آپ کے دور میں اپوزیشن مہنگائی کے خلاف لانگ مارچز نکالا کرتے تھے. اتنی مہنگائی تھی کہ عوام روڈوں پہ تھا. لیکن میں ان چیزوں میں بھی نہیں جانا چاہتا. آپ نے کہا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ. بھائی بجلی آپ کو یاد نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کی حکومت میں آنے سے پہلے 2013 سے پہلے 18 گھنٹے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، کیونکہ بجلی پاکستان میں جتنی ڈیمانڈ تھی اس سے کم ہوتی تھی. 24,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ سسٹم کی ریکوائرمنٹ اچھا، تھی، اور یہ میں ہمارے انٹرپٹ کر رہا ہوں پاس اس بات پہ. 16,000 میگا واٹ یہ بجلی آپ تھی. پنجاب کی بات کر رہے ہیں آئی میں تھنک، یا پورے ملک کراچی کی شہر بات کر میں رہا تو ہوں. تبدیلی نہیں میں آئی تھی میرا. میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. ابھی آتا ہوں، اس طرف بھی آتا ہوں. کراچی کو تو کئی تو بڑا زبردست سبجیکٹ ہے. آتے ہیں صبر کریں. پھر یہ تھا کہ جناب نواز شریف صاحب حکومت آئی تو انہوں نے بجلی کے منصوبے بنائے. ایک نہیں بنایا، 7-8 منصوبے بنائے. اگر آپ کہیں تو میں سارے گنوا لوں، لیکن کیونکہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا، اس لیے یہ سب کو پتا ہے کہ بجلی کے منصوبے میاں نواز شریف کے دور میں لگے، خان صاحب کے دور میں ایک منصوبہ بھی نہیں لگا.
ہم جو 18,000 میگا واٹ اور 16,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے تھے، ہم نے 24,000 میگا واٹ کے سسٹم میں بجلی دے کر گئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد رکاوٹیں کہاں آئیں؟ رکاوٹیں یہاں آئیں کہ آئی ایم ایف کو خط لکھے گئے کہ پاکستان کو پیسے نہیں دینے، انتقام کی سیاست کی گئی، فورن فنڈنگ لے گئے، پاکستان میں عدم استحکام پھیلایا گیا، اور پھر یہ کہا گیا جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی کہ پاکستان سری لنکا بننے والا ہے، ڈیفالٹ ہونے والا ہے، پاکستان بلیک لسٹ ہونے والا ہے، پاکستان تباہ و برباد ہو جائے گا، خاکم بدہن. لیکن الحمدللہ میاں شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں ان کی ٹیم نے بہترین کام کیا. آج ان کے ارمانوں پہ پانی پھر گیا. پاکستان ڈیفالٹ بھی نہیں ہوا. پاکستان آج کراچی اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس آج اس کی آپ دیکھیں کہ تاریخ کی سب سے بڑی بلندی پہ پہنچا ہے. آج کی خبر ہے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کا جو پاسپورٹ تھا جو 113ویں نمبر پہ ہوتا تھا پاکستان پوری دنیا کے اندر ریٹنگ میں، آج وہ ٹاپ 100 میں ریٹنگ کر رہا ہے. یہ دنیا کو نظر آ رہا ہے. بلوم برگ کی رپورٹ خان صاحب ٹیلی ویژن پہ آ کے کہتے تھے کہ بلوم برگ نے کہا ہے پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے. آج بلوم برگ پاکستان کی اکنامی پالیسی کی تعریف کر رہا ہے. یہ ہے پاکستان آج کا. ہمیں مثبت سوچ رکھنی چاہیے. فورن فنڈنگ لے کر پاکستان کے خلاف اتنی نفرت دلوں میں نہیں رکھنی چاہیے. اچھی سوچ رکھیں گے تو سب اچھا نظر بھی آئے گا اور آنے والے دنوں میں اور بہتر ہوگا انشاءاللہ. یعنی میں آپ کی بات سے جو اخذ کیا میں نے راجہ انصاری صاحب، کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے جو لوگ ہیں ان کی سوچیں ہیں، اور یہ جو بقول آپ کے کہ یہ جو زہر افشانی ہے یہی نقصان پہنچا رہا ہے. جس میں ایک بیان ابھی خواجہ عزیز صاحب کا بڑا گردش کر رہا ہے کہ ایک بیان پی ٹی آئی کی طرف سے فلور آف دا ہاؤس پہ دیا گیا، قومی اسمبلی کے اندر دیا گیا کہ پاکستان کے پائلٹ انکوالیفائڈ ہے. میں اس چیز کو لے کے پہنچوں گا دوبارہ خرم شیر زمان صاحب کے پاس کہ یہ کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں، ہم کس طرح سے عوام فیصلہ کرے کہ آپ ٹھیک ہیں یا یہ؟ نہیں، فیصلہ تو آپ خود ہی کر لیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے گھر کے کیا حالات ہیں، میرے گھر کے کیا حالات ہیں. دیکھیں، ہمیں تو 2 سال ملے، اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا کوئی 1.5 سال تو کووڈ کے اندر گزر گیا نا. پوری دنیا جو ہے وہ کووڈ میں نیچے جا رہی تھی اور پاکستان ترقی کر رہا تھا. ظاہر عمران خان کی پالیسیز کی وجہ سے کر رہا تھا. اب یہ جو بتا رہے ہیں کہ معذرت کے ملک کے ساتھ حالات بہت اچھے ہیں، انٹرپٹ کروں گا اگر شیر اتنے زمان اچھے صاحب. حالات ہوتے. شیخ رشید صاحب کا بیان آیا تھا کہ کرونا جو ہے وہ پاکستان کے لیے اللہ کی رحمت بن کے نازل ہوا، ورنہ تو پاکستان جو ہے ڈیفالٹ کر جاتا. نہیں، آپ کے سامنے ہے، مجھے نہیں پتا ان کے الفاظ مناسب ہیں نہیں، اس کا جواب تو انہی صاحب لے لیں. لیکن یہ اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ کووڈ کے دوران بہتر ہوئی. وہ تو جادو سے تو نہیں ہوئی. ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی کوئی پالیسیز ہوں گی جس کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس کو اپریشیٹ تو بل گیٹس نے بھی کیا، اس وقت امریکہ کے پریزیڈنٹ نے بھی کیا. تو اگر جس طرح بتا رہے ہیں سب کچھ حالات بہت اچھے ہوتے تو آج کھانے پینے کی اشیاء سستی ہوتی، آج پیٹرول سستا ہوتا، آج ڈالر نیچے ہوتا، آج آٹا سستا ملتا، ملک کے اندر حالات بہتر ہوتے، انفلیشن کے اندر کمی ہوتی ہے. تو ایسا تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے نا. تو جو بار بار میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج تو یہ ساری سیاسی جماعتیں ساتھ بیٹھی ہیں نا. مطلب این سی ایم بھی ان کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ ہے، یہ خود بھی اپنے ساتھ ہیں، ادارے بھی ان کے ساتھ ہیں. تو جنہوں نے تو جو ان کو لے کر آیا تھا وہ خود بیٹھ کے اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم سے کیا غلطی ہوگی ہے، کن لوگوں کو لا کے بٹھا دیا جو کچھ کر نہیں پا رہے. اب آپ دیکھیں نا کہ آپ کی فوج کی ذمہ داری ہے ملک کے بارڈرز کو سنبھالنا. اب ان کے اوپر اتنی ذمہ داریاں ڈل گئی ہیں ان کی بیوقوفیوں کی وجہ سے اور ان کے نالائکیوں کی وجہ سے کہ وہ کیا کیا کریں. ملک کو سنبھالیں، ملک میں دہشت گردی کو سنبھالیں، ملک کی اکانومی کو چلائیں. ان کے اوپر تو الٹا اور زیادہ لوڈ پڑ گیا میرے خیال سے. تو مسئلے سارے یہ ہیں کہ یہ کسی حال میں یہ ڈیلیور کر نہیں سکتے. میں آپ کو بتا دوں ان کو لانے والی بھی پریشان ہیں، یہ خود بھی پریشان ہیں، اور حالات جو ہے دن بہ دن بد سے بدتر ہوتے جائیں گے، بہتری نہیں آئے گی. دیکھیں نا ملک کے اندر آپ کو خطرات کتنے ہیں. آپ کو بارڈرز پہ خطرات ہیں، آپ کی فوج نے بارڈرز کو دیکھنا ہے. آپ کے ملک میں دہشت گردی ہے، آپ کی فوج کو دہشت گردی کو دیکھنا ہے. آپ کے ملک میں اکانومی کے حالات خراب ہیں، اس کو بھی جو ہے آپ کے ادارے جو ہیں اس کی بھی فکر کر رہے ہیں. تو ایک تماشا لگا ہوا ہے ملک کے اندر. اس بات کو سب کو سمجھ جانا چاہیے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور ساتھ این سی این، یہ وہ 3 سیاسی جماعتیں کو جتنی بار بھی آزمائیں گے نا رزلٹ آپ کو 0 ہی ملے گا، کوئی بہتری نہیں آ سکے گی. جو یہ بات فگرز کی کر رہے تھے، فگرز بڑے شوق سے شو ختم ہونے کا دیکھ لیں. اکانومی کی فگرز ہوں، چاہے وہ ڈالر کے ریٹ ہوں، ہر چیز پاکستان کی عمران خان کے دور میں بہتر تھی. اور یاد رکھیں کہ کووڈ کا دور تھا، اس کو مت بھولیں بار بار آپ کہ پوری دنیا میں تباہی آئی ہوئی تھی لیکن پاکستان آپ کا سنبھلا ہوا تھا. اس بات کو آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا. اور آپ نہیں، ہر بندہ کرتا ہے، پوری دنیا اپریشیٹ کرتی کہ جو پالیسی تھی ہماری
کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے وہ ہماری بہتری میں گئی. صرف ایک چھوٹا سا ڈیسیجن تھا, کوئی بہت بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی کہ لاک ڈاؤن نہیں کرنا ہے. یعنی آپ اب میں راجہ انصاری صاحب اس وقت عوام بڑی کنفیوز ہے, اور جو حالات بھی ایک سیاسی طور پہ ایک تناؤ کا دباؤ کا شکار ہے پاکستانی عوام, کہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوا ہے. تو وہاں میں دوبارہ راجہ انصاری صاحب کے پاس آؤں گا کہ آپ خرم شیر زمان صاحب کی اس بات سے ایگری تو ڈیفینیٹلی نہیں کریں گے, تو پھر کیسے دفاع کریں گے؟ دفاع ایسے کریں گے کہ آج کی میں آپ کو رپورٹ سنا دیتا ہوں. وہ ہے کہ جون 2025 میں پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ $328 ملین کے سرپلس پہ بند ہوا ہے, جس سے مالی سال پورے مالی سال کا جو مجموعی سرپلس ہے وہ $2.1 ارب سے تجاوز کر گیا ہے, اور یہ 14 سال میں سالانہ سرپلس اور 22 سال میں سب سے بڑا سرپلس ہے. پیٹرول کیوں مہنگا یہ کرتی ہے سب سے اگر بڑا ایسا ہے تو؟ سرپلس. اچھا, اب آتے ہیں کہ جی مہنگائی کیوں ہے اور وہ کیوں لوگوں کو پیٹرول کیوں ریلیف بڑھا نہیں دیا مل اگر رہا. اکانومی اتنی اچھی اتنا جی پیسہ ہے تو؟ جی ابھی بتا دیتے ہیں, صبر تو راجہ کریں صاحب جناب, بتائیں نا. جناب صبر تو کریں, ابھی بتا دیتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص نے پاکستانی عوام کو بیوقوف بناتے ہوئے تقریر کی کہ آئی ایم ایف کے پاس اگر گیا تو خودکشی کر لوں گا. اچھا پھر وہ, اچھا ہم تو نہیں کہہ رہے تھے کہ خودکشی کر لیں, لیکن جب وہ گئے اتنی کڑی شرائط پہ گئے کہ آج تک پاکستان کے ریاست کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کے چلے گئے, جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہر 15 دن کے بعد ہمیں صرف پیٹرول نہیں, تمام یوٹیلیٹیز کی جو پرائزز ہیں وہ آئی ایم ایف کی مرضی کے ساتھ ہمیں وہ ہم کم کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے اس کو, کیونکہ ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلنے کے لیے جس شخص نے ہمیں آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسا گیا اس سے نکلنے کے لیے ہمیں یہ سارا کچھ کرنا پڑ رہا ہے. اور انشاءاللہ بات کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ بہت جلد, دسمبر تک یا اگلے سال کے شروع تک ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل جائیں گے, اور پھر پیٹرول سستا ہوگا, بجلی سستی ہوگی, آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی انشاءاللہ زبردست مہنگائی میں کمی آئے گی. پھر آپ ہماری یہ باتیں ریکارڈ کر کے رکھ لیں, اگر ہم نہیں ہوا تو ہمیں سنا کے ہمیں دکھا دیجیے گا. ہم تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ جناب ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو خودکشی کر لیں گے, ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جی ہماری یہ چیزیں ہماری تھیں جو تحفے میں ملی ہم نے بیچی, ہماری مرضی ہماری چیز تھی, ہم یہ بھی نہیں بولیں گے. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ جی فارن فنڈنگ لینا اچھی بات ہے, دنیا کے ممالک اگر ہمیں پیسے دے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, ہم یہ بھی نہیں کہیں گے. اور ہم ایک اور بات نہیں کہیں گے, وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جناب ہمیں تو حکومت کرنے ہی نہیں دی گئی, باقیوں نے پوری حکومت کی. حالانکہ تاریخ بتا رہی ہے کہ اس ملک میں کسی کو بھی حکومت پوری نہیں کرنے دی گئی. یہ جو ہمیں گنواتے ہیں نا آپ لوگ دہائیوں سے حکومت کر رہے تھے, ارے وہ کوئی وہ ایک چیز اور ایڈ کرتے ہیں, وہ جو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ زرداری میں تمہارا پیٹ پھاڑ کے ملک کا لوٹا ہوا پیسہ باہر نکالوں, وہ بھی نہیں بولیں گے. جی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ جو صورتحال تھی اس صورتحال کے بعد زبردست طریقے سے, بہت اچھے طریقے سے ہم نے جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا نا تو اس پر بہت سے لوگوں کو پیٹ میں درد ہوا. اچھا, اور تمام جمہوری پارٹیاں, میں آپ کو عرض کروں, تمام جمہوری پارٹیوں نے اس پر جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس پہ سائن کیے. ایک پارٹی نے نہیں کیا تھا, وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ نہیں تھے, کیونکہ وہ جب ان کو پتا تھا کہ جمہوریت وہ راستہ ہے جس سے چل کے ہم کم سے کم کبھی اقتدار میں نہیں آ سکتے, اور پھر انہوں نے وہ کندھے تلاش کیے جن کندھوں پہ چڑھ کے آئے. اب فارم 47 کی بھی آخر میں بات کر لوں, پھر خرم شیر زمان صاحب ضرور بات کریں. فارم 47 کا آج ہمیں جو ہے نا وہ بڑا تانا دیا جاتا ہے, پی ٹی آئی کے اکثر لوگ بلکہ یہ بیانیاں پھیلا رہے ہیں. جناب دیکھیں, میں قانون کا طالب علم ہوں اور وکیل ہوں, اور مجھے پتا ہے کہ چوری کیا ہوا مال اگر چور سے برآمد کرایا جائے تو وہ چوری نہیں ہوتی ہے. 2018 میں ہمارا مینڈیٹ آر او سسٹمز کو لے کر اور وہ جو آر ٹی اے سسٹم ہے اس سے ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری کیا گیا تھا. ہم نے فارم 47 کا استعمال کرتے ہوئے الحمدللہ اپنا چوری کیا ہوا مینڈیٹ واپس لیا ہے, اور یہ ہمارا حق تھا, ہم واپس لیں گے. جو چوری اب آئندہ بھی اگر کوئی چوری کرے گا تو وہ یاد رکھے کہ ہم اسی طرح واپس لیں گے. یعنی راجہ انصاری صاحب پہلی مرتبہ کسی نیشنل نیوز چینل پہ بیٹھ کے نون لیگ اس بات کا یہ اقرار کر رہی ہے کہ اس دفعہ آپ نے بدلہ لے لیا, اور جو انہوں نے کیا وہی آپ نے کیا. بدلہ بہت چھوٹا لفظ ہے, ہم ان کو ساتھ ساتھ دھمکی بھی دے رہے ہیں, آئندہ بھی کرو گے تو ایسا ہی کریں گے. وہ ہے نا کہ جفا کرو گے جفا کریں گے, خطا کرو گے خطا کریں گے, ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. بس صحیح ہے, اچھا آپ نے مان کر لیا کہ بانے
مان نہیں بتا رہا ہوں، چوری کیا ہوا مال واپس لیا ہے. آئندہ بھی جو یہ چوری بات کرے گا بڑی ہمارا مینڈیٹ ہم اسی طرح واپس لیں گے. بالکل جو ایسے ہی شکر بات وغیرہ یہ ہے. غلط رخ پہ جا رہی ہے یقیناً. تو بات یہ ہے، خرم شیر زمان صاحب آپ کیا کہیں گے جی اس جناب. حوالے سے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت عوام کو ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہم نے پاکستان انڈیا کا جو معاملہ ہوا، اور جو اس وقت سوال آپ سے ایک یہ بھی کیا گیا تھا کہ خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے ایک بیان کی بڑی باز گشت ہے کہ ہماری اتنے عرصے فلائٹ بند رہی، اس کا نقصان یقیناً پاکستان کو ہوا. آج پاکستان کے ویزے کھل رہے ہیں جو بتایا اور دکھایا جا رہا ہے. دیکھیں میں ایک نیوٹرل وے پہ بیٹھ کے بات کروں گا، مگر یہ آپ لوگوں نے ہی سمجھانا ہے کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط. مگر جو ظاہری اعداد و شمار دکھائے اور سنائے بتائے جا رہے ہیں، جو ویزے کے ایشوز ہیں، جو انٹرنیشنل اور ایک ایشوز ہیں، جو بھی ایران کا ایک ایشو ہوا اس میں پاکستان کی ایک پوزیشن تھی، تو آپ کے مطابق تو پاکستان بالکل تباہی کے دہانے پر ہے. راجہ انصاری صاحب کے مطابق تو ہم ترقی کر رہے ہیں. تو خرم شیر زمان صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ نہ راجہ صاحب کی سنیں نہ خرم کی سنیں. آپ کے اور میرے گھر کا حال بتا رہا ہے کہ اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں، مہنگائی کے حالات کیا ہیں، عوام کے ہم حالات اگر کیا ہیں. 10 آپ سال سے سروے کے پی کرائیں، کے آپ جائیں گورنمنٹ کی باہر بات نکلیں. کریں تو کے آپ پی کے گورنمنٹ کے حالات بھی سب کے سامنے ہیں، اور 2-3 سال جو کراچی شہر میں رہا، پورے پاکستان میں رہا، تو اس وقت کی کوئی سکسیس سٹوریز اگر آپ شیئر کریں جس طرح راجہ صاحب کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا اگر کوئی دو غلط ہوں تو دوسرا آدمی بھی غلط کرے. میں تو آپ سے بات ہی نہیں کر رہا ہوں نا، میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اوور آل ملک کے کیا حالات ہیں. میں آپ کو صوبے سنگھ کے بارے میں بتا سکتا ہوں، میں پاکستان کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں اپنے گھر کے حالات آپ کو بتا سکتا ہوں. جو پرسان حال ہے، جو آپ کے ٹی وی چینل، آپ ہی کا ٹی وی چینل کی آپ آج نیوز دیکھ لیں، جو آپ کی رات کے 9 بجے کی نیوز ہوگی اس کے اندر جو حالات ہوں گے وہ انہیں کو بھیج دیجیے گا، ان کو سنا دیجیے گا. تو اوور آل جی ملک کے خرم حالات تو شیر دیکھیں زمان بالکل صاحب، بھی اچھے سوال نہیں یہ ہیں. ہے کہ آج سے 3-4 سال قبل، 2 سال قبل جب آپ کی حکومت تھی، اس ٹائم جو 9 بجے کی ہیڈ لائن ہوتی تھی کیا ہوا کرتا تھا اس وقت جو اب نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ کو میں بار بار ایک بات بتا رہا ہوں، اس بات کو یاد رکھیں کہ ہماری حکومت کے دوران 2.25 سال میں 1.5 سال تو آپ کو کووڈ گزرا نا. کوئی بھی حکومت آتی ہے اس کی 3-4 مہینے تو اس کو سیٹل ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اس کے 6-8 مہینے بعد آپ کو کووڈ آ گیا، تو آپ کووڈ کی پرفارمنس پہ بیس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی پرفارمنس اوور آل بہت اچھی تھی. کمپیریزن آپ کے سامنے ہی ہے، آپ کسی بھی چیز کے ریٹ لے لیں، کسی بھی دیکھ لیں. حالات تو اس وقت مدد میں تباہی کا لفظ اگر نہ استعمال کروں تو اور کیا ورڈ استعمال کروں گا. ڈالر دیکھ لیں اس وقت کیا تھا. یہ بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب کے دور کے اندر جو ہے بڑے بجلی کے پروجیکٹس لگے، تو بھائی بجلی مہنگی کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ عوام کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اب آپ نے جو پیٹرول کے پیسے بڑھائے ہیں، آپ مجھے بتائیں پوری دنیا میں پیٹرول جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے، آپ کیوں بڑھا رہے ہیں؟ جب آپ نے بڑھایا تو آٹومیٹکلی اب جو ہے نیپرا جو ہے بجلی کے ریٹ بھی بڑھائے گی. سو میں بات اپنی ختم کرتے ہوئے آخر کے اندر آپ سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں، یہ تو اس وقت تمام سیاسی جماعتیں ایک ساتھ ہیں نا. اس وقت تو ملک بہت ترقی کرنا چاہیے. اگر کرائٹیریا ملک کی ترقی کو دیکھنا اسٹاک ایکسچینج ہے تو وہ تو کوئی بیوقوفی. دنیا کے اندر تو کہیں بھی کرائٹیریا جو ہے یہ اسٹاک ایکسچینج نہیں ہوتا ہے. ملک کی اکانومی کو دیکھا جاتا ہے، ملک کے ایکسپورٹس کو دیکھا جاتا ہے، امپورٹس کتنے ہو رہے ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے. یہ تو کوئی کرائٹیریا نہیں کہ آپ بولیں گے کہ اسٹاک ایکسچینج کو دیکھو. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان کو جتنی بار بھی آزما لیں، یہ آپ کو بہتری کی طرف نہیں لے کے جا سکتے ملک کو. شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے، ان کے جو ڈیفنس منسٹر، وہ تو کہتے ہیں ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے. وہ تو ایکسیپٹ کریں کہ ہم چلا ہی نہیں رہے. انہوں نے تو بڑے صاف الفاظ میں ایک طرف سے اشارہ دے دیا کہ نظام کوئی اور چلا رہا ہے. تو ان کے ہاتھ میں تو ویسی کچھ ہے ہی نہیں. ان کی تو اردلی حکومت ہے، ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ تو بیچارے خالی اپنی کرسی سنبھال رہے ہیں کہ اپوزیشن میں بیٹھنے سے اچھا تھا کہ گاڑی میں گھومیں گے اور وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھیں گے. اس سے زیادہ ان کی سوچیں نہیں ہیں. تو میں آپ سے اجازت لوں گا، 15 منٹ کا میں نے ٹائم آپ سے کمٹ کیا تھا. بس باقی راجہ آپ صاحب سے میں تعریفیں ایک کرتے آخری رہیں گے، سوال بتاتے یہ رہیں گے. کرنا چاہوں گا خرم صاحب جی سر. کہ جی سر. 10 سال کے پی کے گورنمنٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، کے پی کے ایک وہ صوبہ ہے کہ جہاں کے لوگ کبھی بھی آزماتے نہیں ہیں واپس، اگر پرفارمنس نہ ہو تو آپ کے سامنے کس طرح کی پرفارمنس ہے، کس طرح علی امین گنداپور صاحب جو ہے بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. اور اب لوگوں کو فیسلٹیز مل رہی ہیں، ہاسپٹل میں فیسلٹیز مل رہی ہیں. آلدو آپ جانتے ہیں کہ ہمیں فنڈز ریلیز نہیں ہو رہے، لیکن اس کے باوجود اپنی مدد آپ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. صوبے کے حالات اچھے بہتری کی طرف ہیں. آلدو آپ کے سامنے کے دہشت گردی کے واقعہ بھی بہت زیادہ ہیں، جس طرح پورے ملک میں اس طرح وہاں پر بھی ہیں، اس کو بھی فیس کرنا ہے. سو مشکلات تو ہر طرف ہوں گی، لیکن بات یہ کہ پالیسی گورنمنٹ کی کیا آ رہی ہے. پالیسی گورنمنٹ کی اگر کوئی بہتر پالیسیز ہوں گی، بہتری کی طرف جائے گا تو ملک نکلے گا نا. کے پی کے سے ملک نہیں بہتر ہو سکتا ہے. ملک بہتر ہوگا جب آپ کی فیڈرل گورنمنٹ اپنی پالیسیز اچھی بنائے گی پورے ملک کے لیے. آپ کو دوبارہ انشاءاللہ اللہ کرے موقع ملے، ویسے تو یہ فیصلہ عوام کا ہے،
مگر عوام اس وقت یقیناً 100% تو بالکل بھی سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا اور پریشان ہے، اور دیکھ رہی ہے ابھی بھی اپنا کسی بھی جو ہے نا اپنے زخم کا مداوع دیکھ رہی ہے کہ عوام ابھی بھی پریشان ہے۔ کے پی کے کی صورتحال بھی بہرحال ہم بہتر تو نہیں کہیں گے، اور اس وقت پی ٹی آئی کے اندر بھی علی امین گنڈپور کو لے کر بھی کچھ ایشوز چل رہے ہیں۔ بہرحال بریک کے لیے کہا جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے خرم شہرزمان۔ جی بہت شکریہ دیکھتے رہنے کا برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا، دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ انصاری صاحب جو کہ ترجمان ہیں پرائم منسٹر کے سندھ کے اندر اور پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپسی لڑائی جھگڑے کی طرف، آپسی ایک تناؤ کی سیاست، الزامات کی سیاست کب تک، آخر کب تک؟ چاہے کسی بھی سیاسی تنظیم سے ہمارا تعلق ہو، ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں۔ پاکستان کی تعمیر اور ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اسی سوال سے اس پروگرام کو شروع کیا، مگر ایک دفعہ پھر روایتی پروگراموں کی طرح یہ پروگرام بھی کہیں سے کہیں چلا گیا۔ اب پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی اگر میں بات کروں اور راجہ انصاری صاحب کے پاس میں ایک سوال لے کر آؤں گا، کراچی والوں کا ایک بہت ہی پرانا مسئلہ ہے، بلکہ پورے سندھ کا مسئلہ ہے، اور آپ ترجمان ہیں سندھ میں پرائم منسٹر صاحب کے۔ ہم بائی روڈ سفر کا، آپ تو کیونکہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو بھی رہا ہوگا اور ہمیں بھی رہا، جیسے ہی ہم روڈی کراس کرتے ہیں تو ہمیں لگ پتہ جاتا ہے کہ ہم پیرس میں آ گئے ہیں۔ یہ کراچی سے روڈی موٹر وے کا مسئلہ آیا کبھی حل ہوگا یا نہیں، اور اس کی اصل وجوہات کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، میں اس آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں، لیکن پہلے کچھ چیزیں کیونکہ خرم بھائی بتا کے گئے، میں چاہوں گا اس کو میں رسپونڈ کروں، بلکہ انہوں نے میری یادیں تازہ کر دیں جب انہوں نے کہا کہ 9 بجے کا خبر نامے کی، جب انہوں نے بات کی کہ ہمارے دور میں، آپ نے اچھا کیا ہم سے سوال کیا کہ آپ کے دور میں 9 بجے کا خبر نامہ کیا ہوتا تھا، تو اس پر میرے ذہن میں کچھ یادیں آ گئیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں جب ہم رات کو ٹی وی دیکھتے تھے تو خبروں میں ہوتا تھا انڈے، کٹے، مرغی کے بچے، لنگر خانے، عوامی باتھ روم، یہ ہمیں نظر آتے تھے۔ آپ سب کو لوگ اگر اپنی یادداشت کو تازہ کرنا چاہیں تو ان کو بھی پتا ہوگا کہ یہی چیزیں ہوتی تھیں۔ وزیر اعظم بڑی مہربانی، آتے آپ نے 12 موسم کا ذکر نہیں فرمایا۔ میں اب آ رہا ہوں، 12 موسم مجھے ٹیلی ویژن سے پتا چلتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں، مجھے اپنی بیگم بتاتی ہیں کہ آپ وزیر اعظم ہیں، وہ خود خبر نامہ سنتے تھے اور ان کو غصہ آتا تھا تو ان کی بیگم کہتی تھی ارے وزیر اعظم تو آپ خود ہیں۔ یہ تقریریں سب کو یاد ہوں گی، یہ ہوتا تھا خبر نامے میں۔ اب آتے ہیں ہمارے دور کے خبر نامے میں، الیکٹرک یعنی بسز آپ بن یہ رہی کہنا ہیں چاہ رہے جناب۔ ہیں کہ کچا توڑ لیا تھا؟ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا۔ اچھا پھر اب جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آتی ہے تو روز خبر ناموں میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جی اورنج ٹرینز چل رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں الیکٹرک بسز آ گئی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے اور سینئر سٹیزنس کے لیے، ہم دیکھتے ہیں کہ موٹر ویز بن رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 1,40,000 پوائنٹ کراس کر گیا، ہم دیکھتے ہیں کہ $328 ملین پہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے، کرنٹ اکاؤنٹ پہنچ گیا ہے اور ڈیفیسٹ سے بچ گئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج 16.8 ٹریلین روپیز یعنی $60 بلین پہ کلوز ہوا ہے، تاریخ کی سب سے بڑی بلند سطح۔ یہ ہمیں نظر آتا ہے ہمارے دور کی حکومت میں جب ہم خبر نامہ دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں لوگوں کو نظر آنی چاہیے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ابھی آج ہی کے دن کی سب سے بڑی نیوز جو چل رہی ہے وہ ہے کہ کے پی کے میں میگا کرپشن اسکینڈل، اربوں روپے کیش، سونا چاندی، بھائی گاڑیاں، بنگلے، پراپرٹیاں نکلی ہیں، نیب انکوائری کر رہی ہے اور اس میں بڑے بڑے نام انشاءاللہ ان کے سامنے آنے والے ہیں، یہ تسلی فرمائیں۔ اب آ جاتی ہے کراچی کے جو آپ نے بات کی گئی موٹر وے کے حوالے سے، یار یہ دیکھیں آپ کی بات بڑی خطرناک ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ جو کیا، کہیں آپ وہ والا بدلہ تو دوبارہ نہ لے لیں گے؟ رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو پکڑا گیا وہ دکھایا نہیں، ہم نے تو دکھایا ہے سارا، آج سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے۔ وہ تو خود کہتے تھے رانا ثناء اللہ کے بارے میں کہ جواب اللہ کو دینا ہے، اور اللہ اور قرآن کی قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ ہم نے صحیح پکڑا ہے، اور پھر وہی آج لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے تو نہیں پکڑا جی، ہم سے تمہاری بھول ہو گئی، ہم نے تو نہیں پکڑا۔ وہ آپ کو اس کی تو ساری اسٹوری پتا ہے پوری قوم کو۔
موٹر وے کی جہاں تک آپ نے ڈاکٹر صاحب بات کی، دیکھیں موٹر وے آپ کو پتا ہے کہ موٹر وے بنانا میاں نواز شریف کا پیشن رہا ہے، مسلم لیگ نون کا ایک مشن رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کراچی سے پشاور تک موٹر وے ہو، اور وہ الحمدللہ پشاور سے اوپر سے لے کے ہم نے سکھر تک وہ موٹر وے پہنچایا ہے، اور سکھر سے صرف اس کو کراچی تک لانا ہے. اور اس کے لیے پہلی گورنمنٹ میں پیسے رکھے بھی گئے تھے، لیکن وہ پیسے کرپشن کی نظر ہو گئے، بیوروکریسی وہ کھا گئی. مٹیاری ضلع اور نوشر و فروز ضلع کے جو ڈی سیز ہیں ان کے اوپر نیب کے مقدمے چل رہے ہیں، ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ان کے خاندان کے لوگوں کے نام بھی ڈالے گئے ہیں. ابھی اس بجٹ میں 15 ارب روپے کی خطیر رقم جو ہے وہ اس منصوبے کے لیے رکھی گئی ہے فرسٹ فیز میں، اور انشاءاللہ ہم اپنی اسی حکومت میں سکھر سے حیدرآباد اور پھر کراچی سے اس کو پھر لنک کر کے اور یہ پورا موٹر وے ہم ایک ہی کر دیں گے. آپ جب کراچی سے جائیں گے تو پشاور تک آپ کی گاڑی موٹر وے پہ بڑی جو ہے نا وہ زبردست سپیڈ میں جائے گی انشاءاللہ. اور یہ ہم ہی بناتے ہیں، دیکھیں اور کسی نے نہیں بنایا، اور کسی پارٹی نے سر موٹر کتنے وے کی عرصے میں ایک یہ اینٹ نہیں رکھی. پروجیکٹ مکمل ہوگا؟ کیا ٹینٹیٹیو اس کی ڈیٹ ہے؟ اچھا اب میں آپ کو عرض کروں، یہ انشاءاللہ ہمارے دور حکومت میں مکمل ہو جائے گا، اور اس کے لیے ہم مکمل طور پہ یہ نالج میں ہے، پرائم منسٹر صاحب کی نالج میں ہے، اور میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہمارے پارٹی کے قائد ہیں وہ بڑے انٹرسٹ لے رہے ہیں اس پورے منصوبے میں، اور انشاءاللہ ہماری حکومت کے اینڈ تک وہ پورا ہو جائے گا. میں آپ کو یقین دلاتا راجہ انصاری صاحب ایک چپتا ہوا سوال کروں گا گستاخی معاف کے ساتھ، کہ ایک پنجاب کے اندر ایک بڑی ہی چھوٹی موٹر وے، میں نام نہیں لوں گا، نام آپ کو پتا ہوگا، اس پہ 45 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا، اور یہ جو اتنی بڑی موٹر وے اس پہ 15 ارب کا بجٹ، تو آپ کیا کہتے ہیں کیسے مکمل ہو جائے گی یہ؟ نہیں یہ دیکھیں، یہ بجٹ صرف اس سال کا ہے، نیکسٹ ایئر کے بجٹ میں اور پیسے رکھے جائیں گے. یہ تو صرف ایلوکیشن اور جو زمین کی خرید ہے اس کے لیے رکھے گئے ہیں، کہ جو سائڈوں سے زمین جو پرائیویٹ لینڈ آتی ہے تو سرکاری لینڈ ہوتی ہے اس کی الاٹمنٹ ہے، اور پھر جو باقی پرائیویٹ لینڈ ہے اس کو خریدنے کے لیے لازمی بات ہے، اس کا پورا پروسیجر ہے، یہ پیسے اس کے لیے رکھے گئے. پہلے بھی اسی کام کے لیے پیسے آئے تھے لیکن وہ کرپشن کی نظر ہو گئے. انشاءاللہ اس بار ہم دعا کرتے ہیں کہ کرپشن نہ ہو، اور سندھ کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں وہ انشاءاللہ اس کو انشور کریں گے کہ یہ موٹر وے کے جو زمین ہے اس کے سلسلے میں خریدی جائے وہ بالکل صاف اور شفاف طریقے سے خریدی جائے گی انشاءاللہ. تو آپ اس پہ بالکل بے سر فکر میں رہیں. کراچی کے شہری پچھلے دنوں بھی جب محسن نقوی صاحب کراچی تشریف لائے تو کراچی کے شہریوں کا سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور ہمارے تاجر جو کراچی شہر کے اکثر تاجروں سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے تھے کہ محسن نقوی صاحب ہمیں دے دیں، کہ جو جس اسپیڈ سے فلائی اوورز، انڈر پاسز، موٹر ویز، روڈز، یہ جو لاہور اسٹیڈیم تیار ہوا یا دیگر اس طرح کے ڈیولپمنٹ پنجاب میں ہوتی ہیں، کراچی اور سندھ میں یہ کم سے کم ایک موٹر وے کے لیے کوئی 7-8 دن کے لیے ادھار دیتے کیوں؟ ابھی پھر یہ لینڈ پرچیز کے لیے پھر بجٹ ہے، پھر نیکسٹ ہے، اور جب تک ہماری گورنمنٹ ہوگی مکمل ہو جائے. تو یہ جو کراچی شہر کے شہری کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، غلط فیصلہ عوام اور آپ نے کرنا ہے، کہ ایک تعصب برپا جاتا ہے. یہی وجہ ہوتا ہے کہ پھر ایک نیگیٹو سیاست کرنے والی تنظیموں کو موقع ملتا ہے دوبارہ پنپنے کا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ فرسٹ پرائرٹی پہ کچھ کیا جائے کراچی کا؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ چپتا ہوا سوال پوچھ رہا ہوں، حالانکہ وہ میرے لیے خدا کی قسم کوئی چپتا ہوا سوال نہیں تھا. یہ آپ کی لیکن محبت ہے سر. میں عرض کروں کہ ابھی جو میں کہنے والا ہوں میں امید رکھتا ہوں کہ وہ چپتی ہوئی بات بھی نہیں ہوگی اور آپ بھی اس کو پازیٹیو لیں گے. وہ یہ ہے کہ پارلیمانی پالیٹکس کے اندر اس کے کچھ اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، پارلیمانی پالیٹکس کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور ملک میں جو آئین ہم دیکھ رہے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد اس کی بھی اپنی مجبوریاں ہیں. لہٰذا کراچی کے دوست جو ہیں، کراچی کے شہری ضرور اس بات کا جب گلا کریں، لیکن ان کا گلا اس وقت بنتا ہے جب کراچی سے پی ایم ایل این کو مینڈیٹ دیں. مینڈیٹ دینے وقت کراچی کے شہریوں کا جو ویژن ہے، کراچی کے شہریوں کی تعلیم ہے، کراچی کے شہریوں کا پڑھا لکھا ہونا، کراچی کے شہریوں کا تمام بہت ساری فیسلٹیز جو سندھ کے دیگر اضلاع میں نہیں ہیں لیکن کراچی میں ہیں، اس سب کا فائدہ ہمیں اس الیکشن والے دن نہیں ملتا جب زبان کی بنیاد پہ، تعصب کی بنیاد پہ یہاں پہ ووٹ تو دے دیا جاتا ہے، اور پھر امید رکھی جاتی ہے کہ پنجاب میں لوگ جس پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں تو پنجاب کے لوگوں کا حق وہاں سے چھین کر وہ سارا کچھ کراچی میں لگایا جائے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کا دل تڑپتا ہے کہ کراچی سے ہمیں مینڈیٹ ملے اور کراچی کو ہم پیرس بنائیں، کراچی کو لاہور سے زیادہ خوبصورت بنائیں، کراچی کو فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرانوالہ سے زیادہ خوبصورت بنائیں. میاں نواز شریف خدا کی قسم ان کا دل تڑپتا ہے کہ یہ وہ کریں، لیکن ہمیشہ کراچی کے لوگ جب ووٹ دینے کی بات آتی ہے
تو پھر وہ ووٹ نہیں ملتا، اور ووٹ نہیں ملتا تو پھر 18ویں ترمیم ہمارے پاؤں میں جو ہے وہ جکڑی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم ڈائریکٹلی یہاں پہ وہ کام بھی نہیں کر سکتے جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو جس دن کراچی آپ سے کی اس مینڈیٹ بات پہ ملا، راجہ صاحب میں ایک سوال ایک ذہن میں آتا ہے اور بات آتی ہے کہ ابھی کر لیں ہمارا سر۔ ایک کل بھی پروگرام یقیناً آپ نے شاید دیکھا ہو، اس میں ہماری ایم کیو ایم کی ایم این اے موجود تھیں سبین صاحبہ، ان سے یہی ہاں سوال کیا گیا اور وہی ایک بات ہے کہ بانی ایم کیو ایم کے بعد ایم کیو ایم، اچھا ہم کراچی کی سیاست کی بات کریں، حالات کی بات کریں اور بانی ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کی بات نہ ہو تو یہ پھر ایک ناانصافی ہو جائے گی۔ ان کے بعد ایک انیشیٹو لینے کا، ایک احتجاجی تحریک چلانے کا، یا جو پاور ہم دیکھتے ہیں ایک فقدان نظر آتا ہے ایم کیو ایم پاکستان میں۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصوں میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں، یا ہم ایم کیو ایم کی وہ پرانا پارٹ جو کہ 90s میں الگ ہوا تھا، ایم کیو ایم حقیقی آفاق صاحب کی بات کر رہا ہوں میں، وہ پینیٹریٹ کریں اور اس وقت کراچی کی سیاست میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کی اگر میں بات کروں، مگر اگر میں دیکھتا ہوں مسلم لیگ نون، اس نے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جو دیگر سیاسی تنظیم اٹھا رہی ہیں۔ اور جہاں تک ڈیلیورز کی بات کرتے ہیں، جس طرح پنجاب میں آپ لوگ ڈیلیورز کرتے ہیں کسی بھی طرح، چاہے ایم این اے فنڈ سے کریں یا پنجاب کے فنڈ سے کریں، جیب سے کریں، کچھ کر کے اگر دکھا دیں، آج آپ کے کولیشن پارٹنر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان، کچھ اگر کر دکھائیں تو آپ کا یہ جو شکوہ ہے ہو سکتا ہے دور ہو جائے اور آپ کو کراچی سے ووٹ ملے۔ اور ایک چیز اور کہ کراچی کی سیاست اتنی اہم رہی ہے وفاق کے اندر کہ جب بھی گورنمنٹ بنی، جب بھی وزیر اعظم یا صدر کے ووٹس کی بات ہوتی ہے تو وہاں کراچی کی جو اکثریت پارٹی ہے اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور آج بھی ہے۔ تو اس حوالے سے کیا کردار ہے آپ کا؟ ترجمان بھی ہیں آپ سندھ میں۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی باتیں کی۔ میں یہ عرض کر لوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کراچی میں جو امن قائم کروایا وہ الحمدللہ مسلم لیگ نون نے کروایا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب خود تشریف لاتے تھے کراچی، گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے اجلاس کرتے تھے۔ یہاں پہ انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے انفلوئنس کے بغیر زبردست قسم کا مستقل امن کروایا، جو آج تک الحمدللہ کراچی میں امن و امان برقرار ہے۔ اچھا، یہ بھی کراچی کے لوگوں کو اس وقت دیا جب ہمیں مینڈیٹ نہیں تھا یہاں کراچی سے، لیکن پھر بھی دیا کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ کراچی معاشی ہب ہے ملک کا اور یہاں پہ امن و امان بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کے جو عوام ہے یہ بنیادی طور پر بانیان پاکستان کی اولاد ہے۔ آپ لوگوں کی جماعت ایم کیو ایم یا جماعت اسلامی، آپ لوگوں کی جماعت تھی ہی نہیں، آپ کی جماعت مسلم لیگ تھی۔ ابھی چلو نون تو نواز شریف صاحب قائد ہیں اس لیے ان کے آگے نون لگتا ہے، بیسیکلی یہ مسلم لیگ ہے۔ تو کراچی کے لوگ جب اپنے آباء و اجداد کی جماعت کی طرف لوٹیں گے، اسے ووٹ کریں گے، تو انشاءاللہ بہت خوبصورت شہر ہوگا، وہی قائد کے دور والا امن و امان یہاں ہوگا، وہی قائد کے دور والی خوشحالی آئے گی، وہی آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑا زبردست انفراسٹرکچر بنے گا۔ اور ہم بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، ہماری پالیسی ہم مہینوں کے انصاری اندر صاحب، پروجیکٹ پورے کرتے ہیں۔ کراچی کے شہری، ایک میں بھی کراچی کا شہری ہوں، کراچی شہر میں رہتا ہوں۔ جب پچھلے دنوں اجرک نمبر پلیٹ پہ بات ہو رہی تھی، لیاری میں بلڈنگز گر رہی ہیں، بات ہو رہی ہے کریم آباد انڈر پاس کی، بات ہو رہی ہے گرین لائن کراچی یونیورسٹی کی، جو ایک ریڈ لائن ایک میٹرو بس بن رہی ہے اس کی بات ہو رہی ہے، چنچی رکشوں کے حوالے سے جو اس وقت کراچی کے حالات ہیں، بات ہوتی ہے کہ بارش میں جب کراچی شہر ڈوب جاتا ہے تو جس طرح ایم کیو ایم بانی والی ایم کیو ایم نظر آتی تھی، اس کے بعد کے جو گیپ کو پر کر رہے ہیں مگر پر نہیں کر پا رہے، ایم کیو ایم حقیقی، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف پر یقین بھی کیا، ووٹ بھی دیا، مگر وہ نہیں کر پائے۔ مگر ان ایشوز پہ آواز اٹھاتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون نظر نہیں آتی۔ کوئی نمائندہ آپ کا یہاں پہ بلڈنگ گری لیاری پہ تو وہاں نظر نہیں آیا، اور بہت سارے ایشوز کراچی شہر میں آتے رہتے ہیں، آپ لوگ اس طرح نظر کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ ہمارا تعلق مسلم لیگ سے ہے، ہم سب ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے۔ لیاری جو میں واقعہ پیش آیا اس میں ایم این اے کھیلداس کوہستانی، میں بحیثیت ترجمان حکومت پاکستان اور سینیٹر نہال ہاشمی، ہم تینوں ساتھی وہاں گئے، وہاں پریس سے خطاب کیا، بلکہ وہاں مطالبات رکھے، اور وہاں کے جو متاثرین تھے ان سے ملاقات ہوئی، ان فیملیز سے ہم ملے، اور وہ جو ماما جمعہ ہے جس کے خاندان کے اچھے لوگ ہیں اس سے بھی ہم ملے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نظر نہیں آتے کیونکہ مسلم لیگ سے ہیں شاید۔ اچھا، پھر کل کراچی میں اتنا بڑا سانحہ ہوا جو کلات میں،
ماجد صابری کے بھائی اور بھتیجے بھی شہید ہوئے اور کراچی کے دوست. ہم کل وہاں بھی تھے سینیٹر نیال ہاشمی اور میں, لیکن نظر اس لیے نہیں آتے کیونکہ مسلم لیگ سے ہیں. پھر ہمیں جو نیشنل میڈیا ہے وہ اس لیے بھی توجہ یہاں کراچی میں ہمارے اوپر وہ نہیں دیتا کیونکہ ہم مسلم لیگ سے ہیں. حالانکہ میں پہلے کہتے تھے, مجھے کہتے تھے آپ بڑا اچھا بولتے ہیں لیکن آپ ایم این اے ایم پی اے نہیں ہیں, ہماری پالیسی ہے ایم این اے ایم پی اے وہ بلاتے ہیں. پھر میں نے انہیں کہا کہ بھائی ابھی تو میں آفیشلی ترجمان مقرر ہو گیا ہوں, اب تو بلایا کریں. تو پھر بھی نہیں بلاتے ہیں کیونکہ ہمارا تعلق دیکھیے آپ کا مسلم لیگ شکوہ سے ہے. ہم نے تو دور کر دیا اور انشاءاللہ آپ کو تو بلاتے رہیں گے. نہیں نہیں, K21 پہ تو میں ہمیشہ پہلے بھی آتا تھا, آپ مہربان رہے ہیں. لیکن میں دوسرے بڑے چینلز کی بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا چینل لیکن نہیں بلاتے ہیں. بہرحال کیونکہ ہم مسلم لیگ سے ہیں تو میں اس لیے ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آبا و اجداد کی جماعت مسلم لیگ تھی. آئیں سب مل کر اپنے آبا و اجداد کی جماعت میں واپس چلیں, اور اس جماعت میں آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے آبا و اجداد کی جماعت کو جہاں پنجاب میں ووٹ ملتا ہے تو پنجاب میں زبردست ترقی ہوئی ہے, تو وہ واپس ترقی کراچی میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بات جس طرح آپ نے کہا کہ آپ گئے اور خطاب کیا اور ملاقاتیں کی, چاہے وہ صابری برادران کی بات ہو یا وہاں پر بات ہو, مگر ایک تو یہ کبھی آپ نے یہ بات جب آپ کی وفاق کی کوئی میٹنگ ہوتی ہو یا وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوتی ہو کبھی اٹھایا کہ یہاں میڈیا ہمیں توجہ نہیں دیتا, اس کی کیا وجہ ہے, کوئی اس پہ کوئی اسٹریٹجی اپنائی جائے یا کوئی فنڈز قائم کر کے پنجاب سے کچھ رقم پنجاب کے بجٹ سے جو پرسنل ایک بجٹ ہوتا ہے یا ذاتی حیثیت میں, جس طرح سننے میں آتا رہا ہے پہلے بھی کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب سیلری نہیں لیتے تھے, تو وہ سیلری لی جائے اور وہ کوئی نہ کوئی بجٹ کراچی میں فزیکلی کوئی ماڈل پارک قائم کیا جائے, کچھ کیا جائے. یہ ایک بڑا گیپ ہے کراچی میں ترقی کا, یا موٹر وے پہ کوئی ایکسٹرا بجٹ کے ساتھ کچھ کیا جائے, کوئی بات ہوتی ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل بات ہوتی ہے. میری گزشتہ 6 ماہ کے اندر 2 بار محترم وزیر اعظم سے 1-on-1 ملاقات ہوئی. میں نے کراچی سمیت سندھ کے تمام اضلاع کا کیس ان کے سامنے رکھا اور ان کا یہی تھا کہ ہم جو وفاقی حکومت سے جتنا کچھ ہو سکے گا ہم ضرور کریں گے سندھ کے لیے. اور مجھے جو ترجمان بنایا اس کے پیچھے بھی ان کا یہی مقصد تھا کہ آپ ہماری حکومت کی وہاں میں بلڈنگ کریں اور ہماری حکومت کا جو اصل چہرہ ہے وہ سندھ کے لوگوں تک پہنچائیں اور سندھ کے لوگوں کو بتائیں کہ محترم وزیر اعظم اور ان کی ٹیم سندھ کے لوگوں کو تنہا کبھی نہیں چھوڑے گی. سندھ کے لوگوں کی مرضی اور منشا کے مطابق ان کو ریلیف فراہم کیا جائے گا انشاءاللہ. جو بھی موجودہ وسائل ہیں اس میں رہتے ہوئے وفاق سندھ کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا, یہاں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی, امن و امان کے حوالے سے بھی, اور بس باوجود اس کے کہ ہمیں مینڈیٹ نہیں ملا لیکن پھر بھی ہم جتنا بھی ہمارا رول ہوگا وفاق کا وہ انشاءاللہ سندھ میں آپ ضرور دیکھیں گے. اور جہاں تک آپ نے فنڈز کی بات کی اس پر بھی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں. محترم اطاولہ تارڑ صاحب جو ہمارے انفارمیشن کے منسٹر ہیں ان سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے. آنے والے دنوں میں ایک اور ملاقات ہے, انشاءاللہ میں یہ ساری چیزیں دوبارہ ان کے سامنے رکھوں گا. سر آخری سوال کے ساتھ, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے, میں یہ بات کروں گا آپ سے کہ جس طرح لاہور میں اورنج ٹرین یا یہ الیکٹرک بسیز اور جو بھی پروجیکٹ آپ لوگ لاتے ہیں, اگر یہ کراچی شہر میں کوئی 2-3 رول ماڈل پروجیکٹ بن جاتے تو مسلم لیگ نون کی ساکھ جو لاہور میں تو ڈیفینیٹلی اور بھی چیزیں چلتی رہیں بہتر ہی تھی, مگر پورا وفاق آپ کہہ پاتے کہ آپ وفاقی ایک جماعت ہیں اور وفاق کے لیے کام کرتے ہیں. کیا اس سے آپ متفق ہیں؟ دیکھیں میں اس لیے متفق نہیں ہوں کہ پروجیکٹس جو ہیں وہ مکمل طور پہ صوبائی حکومتوں کے پروجیکٹس ہیں. کراچی میں کراچی شہر کا دارالحکومت ہے اور یہاں پہ جو صوبائی حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, ان کو یہ پروجیکٹ لانے چاہیے اور وہ انشاءاللہ لائیں گے. ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ضرور لائیں گے. اور لیکن وفاق کا جہاں تک تعلق تھا اس نے کراچی میں امن و امان قائم کیا اور مستقل امن و امان قائم کیا. ڈیلی یہاں پہ 50-60-80 لاشیں گرتی تھیں, آج وہ سلسلہ بند ہے. ڈیلی یہاں پہ خودکش حملے ہوتے تھے, آج وہ سلسلہ بند ہے. مساجد اور امام بارگاہوں پہ حملے ہوتے تھے, لوگوں کو اپنے دفتروں میں جلا دیا جاتا تھا, آج وہ سلسلہ بند ہے. یہ وفاق کا بہت بڑا کارنامہ ہے جس پہ کراچی کے لوگوں کو اس کے بدلے میں وفاق کو اور کچھ نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ ساری سیٹیں دے دیں لیکن کم سے کم ہمیں کچھ سیٹیں تو کراچی سے ملنی چاہیے تھیں. لیکن بس پروگرام میں کا وہی وقت کہہ رہا ختم ہوں کہ ہونے صرف لگا ہے. نہیں بس ہوتا. آپ کے اس جواب سے جو اخذ میں نے کیا, باقی ناظرین فیصلہ کریں گے کہ جب تک کراچی کے شہری مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دے دیتے, جب تک سندھ میں آپ کی گورنمنٹ نہیں بن جاتی, جب تک یہ اسی طرح بحالی کا شکار رہیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جب تک ہماری حکومت نہیں بن جاتی, میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کم سے کم اتنا مینڈیٹ ملے کہ ہم قانونی اور آئینی طور پر کراچی میں جب کام کریں تو ہمارے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو اور ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمیں مینڈیٹ ملا ہے اس لیے ہم کراچی میں کام کر رہے ہیں.
نہیں تو آپ کو پتا ہے نا، پھر بڑی یہاں پہ رکاوٹیں آتی ہیں کہ جی آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے، آپ کیوں یہاں آ رہے ہیں؟ سر اسپیشل کوئی بھی فنڈ قائم کر کے، جس طرح میں نے بتایا کہ اس وقت وفاق میں ایسی حکومت آپ کی ہے اور اس وقت بڑے اچھا اس وقت عسکری قیادت اور تکلیف کر آپ دی ایک پیج پہ کھڑے ہیں، کراچی شہر کے لیے سوچئے گا ضرور۔ بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو میں راجہ انصاری صاحب سے بہت بات کر کے کہ اس طرح ہی مزہ آتا ہے کہ کوئی گیسٹ ہو، کوئی مہمان ہو، آپ کا کسی بھی سیاسی تنظیم سے تعلق ہو، کسی بھی آپ ایم این اے ہو، ایم پی ہو، آپ ترجمان ہو، مگر آپ بات سنیں، کیونکہ اینکر اپنی بات نہیں کر رہا ہوتا۔ ہم کوئی بھی ٹی وی چینل، کوئی اینکر بات کر رہا ہوتا ہے عوام کی۔ اگر ہم عوام کی بات کریں گے، عوام کے مسائل آپ کے سامنے رکھیں گے تو عوام ہمیں سنے گی۔ اگر ہم نہیں رکھیں گے اور ہم صرف آپ سے آپ کے منہ پہ میٹھی میٹھی بات کرتے رہیں گے تو شاید ایک دن آپ کو اور ہمیں نہ صرف ووٹ دینا بلکہ دیکھنا بھی عوام چھوڑ دے گی۔ ایک دفعہ پھر عوام کی رائے وفاق تک پہنچانے کے اس میسج کے ساتھ کہ کراچی شہر اس وقت جو کردار ادا کر رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ اورنج لائن، اورنج ٹرین جیسے منصوبے اور اچھے اچھے ترقیاتی منصوبے جس دن کسی بھی طرح فنڈ قائم کر کے کراچی شہر کو دے دیں گے تو آج جو بزنس، اچھا ہم ایک بات اور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے امن قائم کر دیا، یقیناً کچھ حد تک امن قائم ہوا، مگر آج اسنیچنگ اور دیگر حالات، لوڈ شیڈنگ، دیگر معاشی ایک ایسا غیر مستحکم معاملہ ہو گیا ہے کہ لوگ بنگلہ دیش جیسے ملک کے اندر ٹرانسفر ہو رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب کہا جاتا تھا کہ آپ پنجاب آ جائیں، مگر اب پنجاب کے ساتھ ساتھ یہاں کے تاجر بنگلہ دیش اور باہر جا رہے ہیں۔ تو اس میسج کے ساتھ کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے کراچی شہر کی ترقی کو قومی دھارے ملے ہیں۔ برنچ ٹائم میں ڈاکٹر فہیم کو دیکھنے کا شکریہ۔ اس عوامی آواز کے ساتھ ڈاکٹر فہیم ہربل اس کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔